नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि बरतानिया की जानिब से मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान के हवाले करने की कहानी क्या है। इस मामले पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्या बहुत बड़ा ऐलान किया है। पिछले 7 दिन के अंदर बरतानिया में पसे पर्दा क्या कुछ होता रहा। पाकिस्तान की जानिब से बरतानिया को लिखे गए 2 नए खतूत से कैसे पूरी बाजी उलट कर रह गई। मियां नवाज शरीफ किस किस्म का आखिरी ऑप्शन इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मरियम नवाज का इस पूरी सूरत हाल पर क्या रिएक्शन है। शहबाज शरीफ को जब इस मामले की इत्तला मिली तो उनका क्या रद्द अमल सामने आया और एक ताकतवर शख्सियत ने इसी पूरी सूरत हाल के मुतल्लिक क्या इंकशाफात किए हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहे। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी बरतानिया की जानिब से मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान के हवाले करने की कहानी क्या है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने क्या बहुत बड़ा ऐलान किया है। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ और ताज़ा तरीन ख़बर से आगाह करते हैं और ये एक ऐसी ख़बर है जो शहबाज शरीफ पर बिजली बनकर गिरी है। यानी वो शहबाज शरीफ जिन पर पहले ही 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का बाज़ाब्ता चालान FIA जमा करा चुकी है और FIA को पूरा यकीन है कि शहबाज शरीफ अब गिरफ्तारी से नहीं बच सकेंगे। लेकिन इसी सूरत हाल में शहबाज शरीफ के लिए एक और बहुत बुरी खबर आई है और ये जो खबर आई है ये खबर एक आला सतह के इजलास के बाद सामने आई। इस इजलास में इंतहाई अहम शख्सियात शरीक थीं और इस इजलास का ताल्लुक उस मुबैना डील से भी था जिसके मुतल्लिक ये इत्तलात गर्दिश कर रही हैं कि मियां नवाज शरीफ से लंदन में कुछ ख़ास हलकों के ख़ास नुमाइंदों ने मुलाकातें की। उसके बाद ये नया और ताज़ा तरीन दावा भी किया गया कि ये मुलाकातें असल में इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों और मियां नवाज शरीफ के दरमियान थीं। यानी मियां नवाज शरीफ ने वोट को इज़्ज़त दो का जो अपना नाम नेहाद बयानिया था उसको ज़मीं बोस करते हुए इस्टेब्लिशमेंट की मिन्नत की और उनसे मुज़ाकरात कर लिए। अब इन्हीं मुलाकातों के मुतल्लिक ये दावा भी किया गया कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ और ताकतवर शख्सियात के दरमियान जो 2 मुलाकातें हुई थीं, यानी एक रावलपिंडी वाली मुलाकात और एक लाहौर वाली मुलाकात, इन मुलाकातों के बाद जो तजावीज़ तैयार की गई थीं अब इन तजावीज़ पर इत्तफाक हो गया है। ये एक बहुत बड़ा नया दावा किया गया। ये दावा भी किया गया कि इन तजावीज़ पर इत्तफाक के बाद ही लंदन में इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों ने मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की और फिर 3 मामलात के हतमी तौर पर तय होने का दावा किया गया। इनमें एक दावा तो ये किया गया कि मियां नवाज शरीफ ने अब ये गारंटी की है, अब ये ज़मानत दी है कि अगर नून लीग को दोबारा हुकूमत मिलती है तो वो इस्टेब्लिशमेंट की जिन शख्सियात पर इल्ज़ामात लगाते रहे, मिसाल के तौर पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक DG ISI जनरल फैज़ हमीद और इसी तरह फ़ौज के जिन दीगर ओहदेदारों पर वो इल्ज़ामात लगाते रहे उनके ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कार्रवाई का सोचेंगे भी नहीं। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि इसी तजवीज़ में ये बात भी शामिल थी कि जस्टिस साकिब निसार जिनके मुतल्लिक मुस्लिम लीग नून ये इल्ज़ाम लगाती है कि जस्टिस साकिब निसार उनके ख़िलाफ़ किसी साजिश में शामिल थे, उनके ख़िलाफ़ भी किसी किस्म की कोई इंक्वायरी नहीं होगी। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो पॉलिसी है वो पूरी तरह तब्दील हो जाएगी। यानी जिस तरह से मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते रहे हैं और मरियम नवाज़ तो पूरी फ़ौज को बतौर इदारा निशाना बनाती रही हैं, तो उनकी ये पूरी पॉलिसी तब्दील हो जाएगी। यानी दोबारा से दोनों मियां नवाज शरीफ मरियम नवाज़ जो हैं वो बूटों को सीने से लगा लेंगे और नून लीग और जो उनके करीबी हलके हैं वो इस किस्म की डील के मुतल्लिक अब एक ताज़ा तरीन दावा कर रहे हैं। दूसरा दावा ये किया गया कि दोनों तरफ से तजावीज़ आने के बाद जो हतमी तजवीज़ तैयार की गई
اس کے مطابق 2023 کے الیکشن میں مریم نواز وزارت عظمیٰ کی امیدوار نہیں ہوں گی، تاہم مختلف جو مراحل ہیں ان کو طے کرتے کرتے آہستہ آہستہ مریم نواز کی جو سزائیں ہیں وہ معطل ہو جائیں گی، اور بالآخر مریم نواز کی جو نااہلی ہے، یعنی نااہلی کی وجہ سے جو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتی، تو ان کی نااہلی بھی ختم ہو جائے گی۔ یوں مریم نواز 2023 کا الیکشن لڑنے کے لیے اہل بھی ہو جائیں گی، اور نون لیگ کے جو قریبی حلقے ہیں اور اسلام آباد میں جو اقتدار کی راہداریاں ہیں وہاں یہ اطلاعات گردش کر رہی ہیں۔ تیسرا دعویٰ یہ کیا گیا کہ ان تجاویز کے بعد اب میاں نواز شریف کی واپسی کی تاریخ طے کی جا رہی ہے کہ میاں نواز شریف نے کب پاکستان آنا ہے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف اصل میں یہ چاہتے تھے کہ انہیں واپسی پر ایک دن بھی جیل نہ جانا پڑے۔ ظاہر ہے سب جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف اس ملک پر حکمرانی تو کر سکتے ہیں لیکن جیل وہ بالکل برداشت نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے بھی وہ ایک 10 سال کا معاہدہ کر کے سابق صدر پرویز مشرف سے سعودی عرب فرار ہو گئے تھے اپنے پورے خاندان کے ہمراہ۔ تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا پہلے کہ ان کی واپسی پر انہیں ایک مرتبہ بھی جیل جانا نہ پڑے، ان کی جو سزائیں ہیں کوئی ایسا میکینزم بنایا جائے کہ ان کی واپسی سے پہلے ہی معطل ہو جائیں۔ اور اس حوالے سے یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ میاں نواز شریف کی جانب سے جب یہ تجویز دی گئی تو میاں نواز شریف کو بتایا گیا کہ یہ ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف کو عدالتیں مفرور اور اشتہاری قرار دے چکی ہیں، اور میاں نواز شریف کی غیر موجودگی میں ان کو ریلیف ملنا ناممکن ہے۔ اب میاں نواز شریف کو اس دعوے کے مطابق یہ بتایا گیا کہ جب وہ واپس آئیں گے تو ان کو صرف چند ہفتے جیل میں گزارنا پڑیں گے، اس کے بعد ان کی سزائیں معطل کروا دی جائیں گی، اور پھر میاں نواز شریف کی جو تاحیات نااہلی ہے اس کو ختم کروانے کی جانب بھی پیش رفت ہوگی۔ چوتھا دعویٰ اس ڈیل کے متعلق یہ کیا گیا کہ شہباز شریف کے ساتھ طاقتور شخصیات کی 2 ملاقاتوں میں یہ طے ہو گیا کہ شہباز شریف کے اوپر جو نااہلی کی تلوار اس وقت لٹک رہی ہے، جس طرح کے ان کے اوپر کیسز ہیں، 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے حوالے سے ایف آئی اے کا جو چالان ہے وہ 7 والیومز پر مشتمل ہے، اور لگ ایسا رہا تھا کہ اس کیس میں ان کی نااہلی بھی ہو سکتی ہے دوسرے مرحلے میں۔ لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کو یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ ہم آپ کی نااہلی نہیں ہونے دیں گے، اور 2023 کے الیکشن میں شہباز شریف نون لیگ کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے۔ اور یہ دعویٰ بھی اگین نون لیگ اور ان کے قریبی حلقوں کی جانب سے کیا گیا، اور وہی اس قسم کی ڈیل کی اطلاعات بڑے وثوق کے ساتھ پھیلا رہے ہیں۔ اب یہ دعوے اپنی جگہ، یعنی نون لیگ کے جو یہ دعوے ہیں یہ اپنی جگہ، لیکن کچھ دلچسپ اور زمینی حقائق کیا ہیں ان سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کو اس حساس اجلاس کی کہانی بھی سناتے ہیں جس کا ذکر ہم نے آپ سے ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس اجلاس میں خاص طور پر شہباز شریف کے معاملے پر بڑی تفصیلی بحث ہوئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کو بھی معلوم ہے کہ شہباز شریف کس طرح سے بیک ڈور رابطے کر سکتے ہیں، یعنی کس طرح سے جو پاکستانی سیاست میں بیک ڈور رابطوں کو چور راستہ کہا جاتا ہے، اس چور راستے سے اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس اجلاس میں خاص طور پر شہباز شریف کا معاملہ زیر بحث آیا، اور یہ جو اجلاس تھا ایک ہائی پروفائل میٹنگ تھی۔ پرائم منسٹر عمران خان نے اس میٹنگ کو خود چیئر کیا، عمران خان اس اجلاس کی خود صدارت کر رہے تھے، اور پی ٹی آئی کے جو اہم وزراء ہیں، خاص طور پر ایسے وزراء جو پرائم منسٹر کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، ان کے ساتھ بہت مخلص ہیں، وہ بھی اس اجلاس میں شریک تھے، اور اس اجلاس میں 2 بہت دلچسپ اور غیر معمولی نکات پر بات ہوئی اور کچھ غیر معمولی فیصلے کیے گئے۔ ان میں ایک معاملہ تو میاں نواز شریف کا تھا جس کے متعلق آپ کو تھوڑا آگے چل کر بتاتے ہیں، اور دوسرا معاملہ شہباز شریف کا تھا۔ اب شہباز شریف کے متعلق یہ فیصلہ کیا گیا کہ چونکہ جب میاں نواز شریف بیرون ملک گئے تھے اور اس وقت شہباز شریف نے میاں نواز شریف کے متعلق لاہور ہائی کورٹ میں یہ ضمانت دی تھی کہ یہ میری گارنٹی ہے اور میری ضمانت ہے کہ میاں نواز شریف علاج کے بعد ہر صورت پاکستان واپس آ جائیں گے، اور عدالت نے شہباز شریف کی یہ زبانی ضمانت منظور بھی کر لی تھی، ان کی زبانی گارنٹی جو ہے اس کو قبول بھی کر لیا تھا۔
لیکن میاں نواز شریف وہ دن اور آج کا دن وہ واپس نہیں آئے۔ ان کا اس وقت برطانیہ میں کسی قسم کا ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہو رہا، وہ سیاسی جلسوں سے خطاب بھی کر رہے ہیں اور سیاسی میٹنگز بھی کر رہے ہیں۔ اور اس دوران ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کو بلایا ہو، ان کی سرزنش کی ہو یا ان سے پوچھا ہو کہ آپ نے تو ضمانت دی تھی بھائی کہ میاں نواز شریف جلد واپس آ جائیں گے اپنا ٹریٹمنٹ کروا کے، تو وہ اب تک واپس نہیں آئے، تو کیوں نہ آپ کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے۔ اب تک لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ایک مرتبہ بھی شہباز شریف کو بلا کر یہ بات نہیں پوچھی گئی۔ اب یہاں اہم بات یہ بھی ہے کہ حکومت اس وقت چاہتی یہ تھی کہ میاں نواز شریف کم سے کم 7 ارب روپے کا ایک شیورٹی بانڈ دے کر جائیں، کیونکہ حکومت کو اور سب کو پتہ تھا کہ میاں نواز شریف کسی صورت واپس نہیں آئیں گے جب تک ان کو برطانیہ بے دخل نہ کر دے۔ لیکن جب یہی شیورٹی بانڈ والی جو شرط ہے نون لیگ نے اس کو جب چیلنج کیا لاہور ہائی کورٹ میں، تو لاہور ہائی کورٹ نے صرف 50 روپے کے ایک سٹیمپ پیپر پر میاں نواز شریف کو باہر جانے دیا، اور وہ 50 روپے کا سٹیمپ پیپر آج بھی پورے عدالتی نظام اور 22 کروڑ عوام کا منہ چڑھا رہا ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں حکومت نے فیصلہ یہ کیا کہ وہ شہباز شریف کی گارنٹی کے حوالے سے، یعنی وہ گارنٹی جو انہوں نے میاں نواز شریف کی واپسی کے متعلق دی تھی، اب لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دے گی اور لاہور ہائی کورٹ سے یہ استدعا کرے گی کہ شہباز شریف کی جانب سے میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے جو جھوٹی گارنٹی دی گئی تھی، جو جھوٹی ضمانت دی گئی تھی، اس پر شہباز شریف کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ حکومت نے اب فیصلہ کیا ہے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے کیا بہت بڑا فیصلہ کیا ہے اور اس حوالے سے کیا سنسنی خیز خبر سامنے آئی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایک انتہائی اہم شخصیت نے پچھلے 4 ہفتوں میں برطانوی حکام سے بڑی ہی اہم نوعیت کے رابطے کیے، اور یہ رابطے ایک ایسے حساس وقت میں ہوئے جب میاں نواز شریف کے ویزے میں توسیع کی درخواست ہوم آفس نے ریجیکٹ کر دی تھی۔ اس کے بعد میاں نواز شریف نے ہوم آفس کے اس فیصلے کے خلاف ایک اپیل دائر کی، لیکن اس اپیل کو دائر ہوئے کئی ماہ گزر چکے ہیں اور میاں نواز شریف کی اس اپیل پر ابھی تک ہوم آفس نے کسی قسم کا کوئی پازیٹیو سگنل نہیں دیا، کوئی مثبت رد عمل سامنے نہیں آیا۔ دوسری جانب جو میاں نواز شریف کی قانونی ٹیمیں ہیں جن کو حسین نواز نے ہائر کیا ہے لندن میں، جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ لندن کی سب سے مہنگی قانونی ٹیمیں ہیں، سب سے مہنگی قانونی فرمز ہیں جن کی خدمات میاں نواز شریف کے کیس کے لیے حسین نواز نے حاصل کیں، اب انہی قانونی ٹیموں نے میاں نواز شریف کو یہ بتایا کہ اگر ہوم آفس سے بھی ان کی اپیل مسترد ہو جاتی ہے تو پھر اس بات کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے کہ میاں نواز شریف کو عدالت سے ریلیف ملے، یعنی عدالت کا آپشن تو ان کے پاس ہوگا، لیکن اگر یہ اپیل ہوم آفس سے ریجیکٹ ہوتی ہے تو پھر عدالت سے ان کو کسی قسم کا ریلیف ملنے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ جب ہوم آفس سے کوئی اپیل بھی مسترد ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو اضافی دستاویزات اور اضافی شواہد اپنی اپیل کے ساتھ منسلک کیے، ہوم آفس ان اضافی شواہد اور ان اضافی دستاویزات سے بالکل مطمئن نہیں، اور اس پوری صورتحال میں جب عدالت میں ایک اپیل جاتی ہے تو عدالت بھی ان شواہد سے اور ان دستاویزات سے مطمئن نہیں ہوتی۔ یوں اس بات کا کبھی امکان تھا کہ میاں نواز شریف کے خلاف عدالت سے بھی فیصلہ آ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے میاں نواز شریف نے لندن میں اپنی قانونی ٹیموں کی مشاورت سے ایک سیاسی پناہ کی درخواست دائر کی، اور جیسے ہی اب میاں نواز شریف کا عدالتی آپشن ایگزاسٹ ہوگا، جیسے ہی وہ عدالتی آپشن اپنا استعمال کر چکے ہوں گے، اس کے فوراً بعد وہ سیاسی پناہ کی درخواست دینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ لیکن اس معاملے میں اب ایک نیا دلچسپ اور سنسنی خیز موڑ آیا ہے، اور وہ موڑ یہ ہے کہ پاکستان کی ایک اہم شخصیت نے وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر برطانیہ سے کچھ تازہ ترین رابطے کیے، اور یہ جو رابطے تھے انہی رابطوں میں میاں نواز شریف کے جو کیسز تھے، یعنی وہ کیسز جن میں میاں نواز شریف کو اشتہاری اور مفرور قرار دیا گیا، جن کیسز میں میاں نواز شریف کو ملزم نہیں بلکہ مجرم قرار دیا گیا، ان کیسز کے متعلق کچھ نئے ڈوسیئر ان فیصلوں کی نقول کی صورت میں برطانوی حکام کو بھیجے گئے۔ اس کے علاوہ
کچھ نئے مراسلے بھی برطانیہ کی جو حکومت ہے اس کو بھیجے گئے اور متعلقہ حکام کو ان مراسلوں کے ذریعے میاں نواز شریف کا جو پورا کیس ہے اور اس کی جو پوری ہسٹری ہے اس ہسٹری سے بھی آگاہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی خبر یہ تھی کہ برطانیہ کے ساتھ اب تک پاکستان کا مجرموں کی حوالگی، مجرموں کے تبادلے کا کوئی معاہدہ موجود نہیں تھا، لیکن اب اس معاہدے پر بھی بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ یعنی ایک ایسا معاہدہ جس کے تحت دونوں ملک ایک دوسرے کو مطلوب جو ملزمان ہیں یا ایک دوسرے کو مطلوب جو مجرمان ہیں ان کو ایک دوسرے کے حوالے کر دیں۔ اب یہ معاہدہ تو موجود نہیں تھا، لیکن غیر رسمی طور پر برطانیہ کو مطلوب کئی ایسے افراد جو کہ پاکستان میں پناہ لیے ہوئے تھے ان کو پاکستان نے ایک غیر رسمی طور پر برطانیہ کے حوالے ضرور کیا تھا، کیونکہ برطانیہ کی یہ ریکویسٹ تھی حکومت پاکستان سے کہ یہ افراد ہماری عدالتوں کو مطلوب ہیں، اس لیے آپ انہیں ہمارے حوالے کریں۔ اب اس پوری صورتحال میں حکومت نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے، اور یہ اعلان پرائم منسٹر عمران خان کی صدارت میں جو اجلاس ہوا اس اجلاس کے بعد کیا گیا، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اجلاس تھا اور اس کے بعد یہ جو اعلان کیا گیا یہ میاں نواز شریف کے لیے ایک بہت بڑی اور ایک نئی مصیبت لے کے آیا ہے۔ مریم نواز، شہباز شریف، میاں نواز شریف اور پوری جو شریف فیملی ہے وہ اس اعلان پر بہت ڈسٹرب نظر آتی ہے، بہت افسردہ نظر آتی ہے، کیونکہ یہ خبر ہی اس قسم کی ہے جس سے میاں نواز شریف کے لیے بہت زیادہ مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ اور اس اعلان میں یہ بتایا گیا کہ میاں نواز شریف یہ جو اعلان کر رہے ہیں اور یہ جو خبریں چھوڑ رہے ہیں اور جس قسم کی اطلاعات مسلم لیگ نون پھیلا رہی ہے کہ میاں نواز شریف کو سیاسی انقلاب لانے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں اور کسی ڈیل کے تحت پاکستان آ رہے ہیں، اور کوئی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کوئی یقین دہانی کروا دی ہے کہ آپ کی واپسی پر آپ کی سزائیں ختم کر دی جائیں گی، آپ کی نااہلی بھی ختم ہو جائے گی، تو اس حوالے سے حکومت نے اب یہ اعلان کیا ہے کہ اصل میں میاں نواز شریف خود واپس نہیں آ رہے بلکہ حکومت انہیں واپس لا رہی ہے، اور اس حوالے سے جو ضابطہ کار ہے اس پر برطانیہ سے بات چیت بھی ہو گئی ہے۔ یہ حکومت نے اب آفیشلی اناؤنس کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فواد چودھری جنہوں نے وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد یہ اناؤنسمنٹ کی، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میاں نواز شریف کے حوالے سے اور مجرموں کے تبادلے کے حوالے سے جو برطانیہ کے ساتھ معاملات ہیں وہ تمام معاملات طے پا چکے ہیں، یعنی مجرمان کی حوالگی کا جو معاہدہ ہے یہ تقریباً طے پا گیا ہے، اور اسی معاہدے کے تحت اب میاں نواز شریف کی واپسی ہوگی۔ یہ فواد چودھری نے بات کہی کیمروں کے سامنے۔ لیکن دوسری جانب جس مبینہ ڈیل کے متعلق ہم نے آپ کو بتایا، یعنی جس کے متعلق مسلم لیگ نون بہت بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے، مسلم لیگ نون کے قریبی حلقے بہت بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں اور اس قسم کی افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور میاں نواز شریف کے درمیان ڈیل ہو گئی ہے، تو اس حوالے سے جب ہم نے اپنے ذرائع سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ کیا واقعی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی میاں نواز شریف کی ڈیل ہو گئی ہے، تو ان ذرائع کا کہنا تھا کہ یہ جو ڈیل کی باتیں ہیں یہ مکمل طور پر بے بنیاد ہیں، اور ان کا صرف ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے پرائم منسٹر عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ یعنی سول حکومت اور عسکری قیادت کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی جائیں، اور ان غلط فہمیوں کے نتیجے میں دونوں جانب سے کوئی بدگمانیاں پیدا ہوں اور ان بدگمانیوں سے اپوزیشن کوئی فائدہ حاصل کر سکے۔ یہ ڈیل کی باتیں مکمل طور پر بے بنیاد ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔